बेहद मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। मौजू नहायत अहम है। ऑडिटर जनरल सिंध की रिपोर्ट सन 2021 जो कि असेंबली में ले नहीं हुई है, वो हाजिर हो चुकी है। इससे पिछले साल वाली रिपोर्ट भी ले नहीं हुई। और इसके बाद जो इंकशाफात मैं अब करने जा रहा हूँ, उसके अंदर पहली चीज़ तो ये कि हमने डिमांड कर रहे हैं कि ऑडिटर जनरल सिंध के खिलाफ और उसके पूरे डिपार्टमेंट के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। इससे कि हम समझते हैं सूबा सिंध के अंदर जो करप्शन के मामलात हैं, उसकी रोकथाम के लिए दो महकमे बड़े कारफरमा हो सकते हैं। एक ऑडिटर जनरल सिंध का महकमा और दूसरा एंटी करप्शन का। ये ऑडिटर जनरल सिंध जो रिपोर्ट लिखता है, इसके ऊपर आप देखते हैं कि इसके नीचे लिखा होता है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ ये रिपोर्ट दी जाती है। इस रिपोर्ट के अंदर कमाल की बात तो ये है कि इस रिपोर्ट में जो 1992 से जितनी रिपोर्ट्स आई हैं, उसके अंदर आप सोच लीजिए जो साल हैं वो बनते हैं कितने। वो साल बनते हैं कुल 92 से लेके 2020-21 तक। वो दिखाइए कितने मिसिंग है, वो मुझे निकाल के दीजिए। ये टोटल साल जो बनते हैं वो बनते हैं 8 और 21, 29 सालों की रिपोर्ट है। उस 29 सालों की रिपोर्ट में से 13 साल ऐसे हैं जो ये रिपोर्ट्स अभी तक ले नहीं की गई। ले करने का मतलब ये है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में प्लेस की जा रही है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उसको खोल के देखे। हमने जो आपको पैकेज दिया है उसके अंदर इसकी कॉपी आपको मिल जाएगी कि साल के लिहाज से कौन कौन सी रिपोर्ट्स खोली गई। तो कमाल की बात तो यह है कि इस सूबे के अंदर 13 साल की रिपोर्टें लेनी हुई और खुली नहीं। और यह भी हैरानी की बात है कि अभी तक 92-93 की रिपोर्ट क्लोज नहीं हुई। आप यूं समझे कि जिन अफसरान ने 92-93 में कोई भी गड़बड़ की थी या गलत काम किए थे, क्या आज वो सर्विस में होंगे या नहीं। अच्छा, हैरानी की बात यह है कि हर साल जो है हमें जो है एक पलंदा पकड़ा दिया जाता है जो इससे दुगने साइज का होता है, इसलिए कि ये तो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ सिंध के कुछ डिपार्टमेंट्स की है। इसमें लोकल बॉडीज और दूसरे डिपार्टमेंट की अलहदा रिपोर्ट आती है। इस साल की जो रिपोर्ट आई है उसके लिहाज से जो मसाइल है वो और शदीद है। वो ये है कि इस साल जो टोटल अमाउंट है जो वो है 252 बिलियन रुपीस, 52,661,81,747 मिलियन रुपए। ठीक है जी, ये नंबर आपके पास रिकॉर्ड में दिया गया है। इसके अंदर बड़ा मजेदार सिलसिला चलता है कि नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड इरेगुलरिटीज और फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स के तहत 71,263 मिलियन है। रिपोर्टेड कॉस्ट केसेस ऑफ फ्रॉड एंड एम्बेजलमेंट जो है वो 9,242 मिलियन रुपीज है। इरेगुलरिटीज एम्प्लॉय रिलेटेड 5,270 है। प्रोक्योरमेंट रिलेटेड 41,985 है। और ये है, लेकिन सबसे मजेदार बात जो है वो ये है कि एक इन्होंने कॉलम डाल दिया है अदर्स। वो कॉलम जो है वो 1,22,878 मिलियन रुपए का है, अदर्स, जिसकी कोई तफसीलात नहीं दी जाती।
اور یہ کل رقم کا 1,22,000 جو ہے وہ تقریباً 45-47% بن جاتا ہے. اور اسی طریقے سے پچھلے سالوں کی بھی رپورٹوں کے اندر یہی کہانی آتی جاتی ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ پچھلے سال کے بارے میں اپنی رپورٹ میں کیوں نہیں کور کرتے؟ جو رپورٹ آتی ہے وہ اس سال کی بات کرتی ہے، لیکن جو اس سے پچھلے سالوں میں انہوں نے آبزرویشن دی ہیں، ان آبزرویشنز کا کیا ہوا اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا. نہ یہ irregularities کے تحت فارمیشن کے کیسز تو کال آؤٹ کرتے ہیں، افسران کو نیم اینڈ شیم بھی نہیں کیا جاتا. فراڈ کے سلسلے میں تو کم سے کم جہاں انہوں نے نون کیسز آف فراڈ پکڑتے ہیں ان میں تو نیم اینڈ شیم کرتے ہیں. یہ بھی نہیں پوائنٹ آؤٹ کرتے کہ کتنے وہ افسران دوبارہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں جگہوں کے اوپر جو پہلے بھی کسی فراڈ میں ملوث تھے. اس سے کہ یہ بیڈ گورننس پہ آتا ہے. اچھا، ہم نے کیا کیا ہے آپ کے لیے کہ آپ سمجھ سکیں کہ مسائل کیا ہے. ایک صفحہ جو آپ کو ایک چارٹ کے طور پہ دیا گیا ہے کہ جو حضرات کو ملا ہے وہ پیپر، میں چاہوں گا کہ آپ یہ پیپر کھول لیں. جس پیپر کے اندر انہوں نے بڑی باریکی کا کام کیا ہے. باریکی کا کام یہ کیا ہے کہ آڈٹ رپورٹ پر کہتے ہیں کہ ہم نے 67% آڈٹ کیا ہے. 67% آڈٹ نہیں کیا ہے، انہوں نے 67% فارمیشنز کو آڈٹ کیا. یہ فارمیشنز کیا ہوتی ہے؟ یہ جو ڈی اے اوز ہوتے، اکاؤنٹنگ آفیسرز، یہ ایک ایک فارمیشن کو ریپرزینٹ کرتے. جیسے فوڈ ڈپارٹمنٹ میں 2020-21 میں 29 فارمیشنز کو انہوں نے دیکھنا تھا، اور 2018-19 کے اندر 26، اس سے پہلے 17-18-26. کمال دیکھیے کہ اس میں سے کتنی فارمیشن آڈٹ ہوئی. 2016-17 میں صرف 5 فارمیشن آڈٹ ہوئی. کتنے میں سے؟ 26 میں سے. اچھا جی، پھر بھائی چلیے 1 سال ہوگا. 16-17 میں کتنی ہوئی؟ وہ 7 ہوئی. اور پھر 18-19 میں کیا ہوا؟ 6 ہوئی. اور 29 جو اس سال 2021-22 ہے اس کے اندر سب سے زیادہ ہوئی، وہ بھی 10 ہوئی. اب فوڈ ڈپارٹمنٹ وہ ہے جس ڈپارٹمنٹ کے بے تحاشا اسکینڈل آ چکے. اصولی طور پہ آڈیٹر جنرل کو اس کی تو فارمیشن کا 100% آڈٹ کرنا چاہیے. یہ 67% اچیو کس طرح کرتے ہیں؟ جو چھوٹی چھوٹی منسٹریاں ہیں جن میں کم پیسے ہیں اس کا تو 100% آڈٹ کرتے ہیں، اور جہاں چوری اور گھپلہ زیادہ ہوتا ہے ان کی جو ہے آڈٹ کم سے کم کرتے ہیں. اب جب ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا، خاص طور پہ مجھے. میں جب کونسلر بھی تھا، چیئرمین تھا اپنی یو سی کا، تو میرے جو یونین کونسل کے لوگ تھے وہ کہتے تھے سر ہمیں اپنے میڈیکل بل پاس کروانے کے لیے آڈٹ ڈپارٹمنٹ کو پیسے دینے پڑتے. یعنی سرکاری ملازموں کو اپنی جائز رقوم لینے کے لیے بھی اس ڈپارٹمنٹ میں پیسے کھلائے بغیر ان کا بل نہیں پاس ہوتا. اب یہ کانٹریکٹر کا بل کیسے پاس ہوتا ہوگا؟ یہ ان کا 2.5 سے 5% یہ لیتے ہیں. 2.5% ریگولر کیسز کا، اور اگر کوئی مرغی لمبی پھنس گئی تو اس کا تو ذبح جو ہے لمبا ہی ہو جاتا ہے. یہ روز کا تماشا ہے آڈٹ ڈپارٹمنٹ کا. اسی طریقے سے انہوں نے کیا کیا کہ جو بجٹ میں اماؤنٹ گرانٹ ہوا، یہ میں نے سارے سالوں کا کمپیریزن دیا ہے، لیکن یہاں آپ کو 20-21 کے اوپر توجہ دلاؤں گا کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ میں جو اماؤنٹ تھا بجٹ کا وہ 97,802 ملین تھا.
اس کے اندر پہلی چیز یہ کہ جس خرچے کو انہوں نے آڈٹ کیا وہ 5,322 ہے، 5,322 ملین۔ یہ کل رقم کا جو بجٹ میں تھی کتنے فیصد ہوتا ہے؟ 5.44%۔ یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کا آڈٹ کیا جی۔ پھر ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ، اس کی فارمیشن جو تھی، ایک تو اس میں بڑا کمال کیا گیا، جو پچھلے سالوں میں 520 فارمیشن تھی، ان فارمیشنز کو گھٹا کے اس سال 124 کر دیا گیا۔ 2016-17 میں 520 میں سے کتنی فارمیشنز کو انہی نے آڈٹ کیا انہی کی رپورٹ کے لحاظ سے؟ 9۔ 520 میں سے کتنی؟ 9۔ اور 2017 میں کتنی؟ 96۔ اور 2018-19 میں کتنی؟ 65۔ اور اب جب 124 رہ گئی ہیں تو اس میں سے کتنی فارمیشن آڈٹ کی؟ 25۔ 124 میں سے 25 کتنے فیصد ہوا؟ 20%۔ 80% کا کوئی آڈٹ ہی نہیں۔ اماؤنٹ کتنا آڈٹ کیا؟ بجٹ تھا 159,901 ملین۔ کتنا؟ 159,901 ملین۔ اور جس اماؤنٹ کو آڈٹ کیا گیا ہے اس کی پرسنٹیج تھی 4.17 اور اماؤنٹ تھا 6,669 ملین۔ اور یہی صورتحال ہر سال رہی ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو انہی نے کبھی آڈٹ کیا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے 2016-17 میں کیا ہے، جس کی پرسنٹیج تھی 17.58۔ اب آپ اگر چاہیں تو میں نے اس کے اندر جو آپ کو فگرز دی ہیں وہ ایگریکلچر سپلائی اینڈ پرائسز ڈپارٹمنٹ کی دی ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ کی دی ہے، اور سب جگہ تقریباً کہانی وہی ہے۔ کیونکہ اس دفعہ توجہ انہیں پتا تھا کووڈ کی وجہ سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پہ زیادہ دی جائے گی، تو انہوں نے یہاں بھی کمال دکھایا۔ ماضی میں یہ فارمیشن 212 ہوتی تھی، 212 فارمیشنز کو اس سال گھٹا کے 21-22 کے اندر، یعنی آڈٹ ایئر کون سا ہوا؟ بجٹ ایئر 2019-20، آڈٹ ایئر 2021۔ یہ جو 212 فارمیشن تھی ان کو گھٹا کے 106 کر دیا، 50%۔ ماضی میں 2016-17 میں صرف 22 فارمیشن کا آڈٹ کیا، اور اس سال 106 میں سے 73 کا کیا، اور جو اماؤنٹ ماضی میں 20-25% کے درمیان چل رہا تھا اس سال وہ 62% ہوا۔ یہ صورتحال کیا دکھاتی ہے کہ جب آپ دو فگرز کو دیکھ لیں، ایک وہ ادرز والی اور دوسری جو ہے جو کہ ڈاکومنٹس ناٹ شون، یہ کمال کی بات نہیں ہے کہ نان پروڈکشن آف ڈاکومنٹس، اس کے اندر سب سے بڑا کارنامہ جو دکھایا وہ کس ڈپارٹمنٹ نے دکھایا سن 2020-21 میں؟ وہ دکھایا ایگریکلچر سپلائی اینڈ سروسز نے۔ انہی نے 70%، 69.37 راؤنڈڈ ٹو 70 یا 69% جو انہی نے آڈٹ ڈپارٹمنٹ نے اٹھایا اس کے کاغذاتی ڈپارٹمنٹ نے نہیں دکھائی۔ کمال ہے نا، ایک تو نمبر آف فارمیشنز کم، اور اس کے بعد جو کاغذات مانگے گئے اس میں سے ایگریکلچر اینڈ سپلائی ڈپارٹمنٹ میں 70% دکھائی نہیں۔ اچھا چلیے یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہو سکتا ہے۔ اچھا دوسرے ایجوکیشن اینڈ لٹریسی دیکھ لیجیے، اس کے اندر 65.54%، 65.54% کے ڈاکومنٹس
نان پروڈکشن پہ جو اماؤنٹ بنتا ہے، اور فوڈ کے اندر 45% ڈاکومنٹس پروڈیوس نہیں کیے گئے۔ اب جب اتنے ڈاکومنٹس پروڈیوس نہیں کیے جائیں گے، اس سال کی کہانی بند۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے پچھلے 3 آڈٹ رپورٹس کو ابھی تک کھولا تک نہیں، اس سے کہ وہ اگر آپ فہرست دیکھیں جو 2021-22 کی لگی ہوئی ہیں، ڈپارٹمنٹ وائز ہم نے آپ کو لگا کے دی ہیں، تو اس کے اندر آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے پچھلے 3 سال، اس سے کہ وہ کتابیں پلیس نہیں۔ یہ کتنی شرمناک بات ہے، یہ سندھ گورنمنٹ کی اور اس سندھ اسمبلی کی ناکارہ ہونے کی کتنا بڑا ثبوت ہے کہ یہ ہینڈ ان گلو یہ گورنمنٹ چل رہی ہے، چوری کو سپورٹ کر رہی ہے۔ جو اوور سائٹ تھی لیجسلیٹرز کی وہ موجود نہیں ہے، اس سے کہ اگر وہ موجود ہوتی تو اس اسمبلی کے ممبران کا، اس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا پہلا کام ہونا چاہیے تھا کہ لیٹسٹ رپورٹس کو اٹھائے اور ان کو کریکٹ 92-93 کی رپورٹس نہ اٹھا کے کام کرے۔ 2016-17 کے بعد سے کوئی آڈٹ رپورٹ ابھی تک کھولی نہیں ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے، اور جو یہ آڈیٹر صاحب ہیں وہ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اتنی موٹی کتاب ایک خوبصورت جلد میں تمام ممبران کو پیش کر دی جاتی ہے۔ ممبران حضرات جو سرکاری برانچ کے، وہ تو اس میں کہتے ہیں کہ اچھا 4.5 کلو کی ردی آ گئی ہے، آج کل یہ بھی اچھی قیمت میں بک جاتی ہے، 1 آم کی پیٹی شاید آ جائے اس کے اندر، یہ کام کر رہی ہے۔ اپوزیشن میں جتنی طرح یہ رپورٹ لکھی گئی ہے، اس کے لیے میرے بھائی بلال غفار جیسا MBA کی چاہیے کہ جو سمجھ سکے اور سمجھا سکے، اس کے بغیر ان کو یہ معاملات نہیں سمجھ میں آتے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ایک بھی اس وقت اپوزیشن کا ریپریزنٹیٹو نہیں۔ یہ ہے سندھ میں جمہوریت اور یہ ہے سندھ میں اوور سائٹ۔ عوامی ٹیکس کے معاملے پہ کون جواب دے گا؟ یہ جو اہم مسائل ہے، اگر میں آپ کہیں گے، میں نے یہ آپ کو پیپرز تو دیے ہیں، ساری چیزیں، ان میں یہ 3 چیزیں جو پبلکلی کال آؤٹ کر رہے ہیں، کنائیونس آف دی آڈیٹر جنرل آف سندھ ان دا کرپشن وچ از ہیپننگ ان سندھ، ثابت ہوتی ہے۔ ہم MP حضرات نے ایک فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ ہم وفاق کے نمائندے، گورنر اور صدر پاکستان، جن کے تحت اکاؤنٹنٹ جنرل، آڈیٹر جنرل آف پاکستان کام کرتے ہیں، جیسے کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان صدر پاکستان کے تحت کام کرتے ہیں، کہ ان کو خط لکھا جائے اور ان چیزوں کی نشاندہی کی جائے۔ میں اب وہ خط آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو ہم نے گورنر کو کل لکھ کے بھیجا، اور اس کی کاپیاں میں نے آپ کو پرووائڈ کی ہیں۔ I would like to bring to your attention an anomaly which we have observed while going through the audit report of the last few years. The Auditor General Sindh, in his report on behalf of the Auditor General of Sindh, has been calling out anomalies, discrepancies, fraud, lack of production of documents for the last umpteen years. However, in no report he has ever discussed what happened post the report in the later years. یعنی کسی رپورٹ کے اندر یہ نہیں لکھا کہ ماضی میں ہم نے اتنے اربوں کی نشاندہی کی تھی کہ یہ اخراجات کوئی صحیح طریقے سے نہیں ہوئے، تو ان کا سد باب کیا کیا گیا، اس میں کتنے افسران پکڑے گئے، کن کے خلاف کرپشن کے کیسز آئے، کن کی ACR کے اوپر کیا لکھا گیا، کتنوں کو سروس سے برطرف کیا گیا۔ کچھ نہیں لکھتا وہ شخص، وہ معلوم ہی نہیں کرتا کہ یہ اربوں روپے کی چوری جس کی میں نے نشاندہی کی ہے یا میں نے مسٹیکس پوائنٹ آؤٹ کیے، ان مسٹیکس کے اوپر حکومت سندھ نے کچھ کیا یا نہیں کیا۔ وہ ساری ذمہ داری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تو کتابیں کھولتی نہیں۔ تو یہ نظام
جو ہے بربادی کی طرف جا رہا ہے. آلسو اس کے اندر کہ in my opinion responsibility of the audit department does not end till the matter is closed and they are satisfied that no wrong has been done. Also, I believe as things are not improving, the erring formations, their heads must be named and shamed if they do not provide the relevant information and record within 1 year. اگر ان کو اس سال نہیں دیا تو ان افسران کے اوپر ذمہ داری ہے جو آڈٹ کر رہے ہیں کہ وہ ماضی کی اس انفارمیشن کو لے کے آئے. یا تو ان کے خلاف کام ہونا چاہیے یا ان افسران نے جنہوں نے ریفیوز کیا انفارمیشن دینے کے لیے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. The second observation, which is of even greater importance, that has come to light in this review, that the audit is done on the basis of number of formations, which they report their performance on the basis of number of formations audited. It was shocking that while more than 65% formations was audited, but these formations of those where funds involved are very low. In the attached documents, you can see the formations which deal with the largest funds like education, health, income, home, food and work, and services, etc. The number of formations audited on an average are less than 35%. While with the low allocation of budget have been audited where the average is more than 85%. یعنی جن ڈپارٹمنٹس کے اندر بجٹ کی رقوم بہت کم ہے اس کا 100%, 80%, 90% فارمیشن کا آڈٹ ہوتا ہے. اب باقی جن کا میں نے آپ کو بتایا وہاں 10-15% ہوتا ہے. پھر yet another aspect of the audit report, it was also very surprising that the audit department has not carried out any special audit where scandals have been reported during the year, such as food, pensions and many such areas. یعنی آپ نے کتنی کہانیاں سن رہے ہیں کہ گندم چوری ہو گئی, گندم ریلیز نہیں ہوئی, گندم کی کوالٹی ایسی نہیں تھی کہ انسان کھا سکے, لیکن کوئی آڈیٹر کی رپورٹ میں اس کے بارے میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ سٹاکس کی, انوینٹریز کی سچویشن کیا تھی. اتنا بڑا فراڈ چیف منسٹر صاحب کے ڈسٹرکٹ دادو میں جامشورو میں ہوا, کتنے اربوں کی پینشن کی بات ہوئی, آڈٹ ڈپارٹمنٹ کوئی بات ہی نہیں کرتا. وہ فرزانہ راجہ ایک یہاں بھی موجود ہے, لگتا کوئی جو اربوں روپے BISP میں سے کھا کے چلی گئی. 8,22,000 لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ جو ایگزسٹ نہیں کرتے تھے یا جن کو ملنا نہیں چاہیے تھا, جو ان کے دور میں آئے تھے. اسی طرح جب پینشن کا آڈٹ ہوگا تو گوسٹ امپلائیز ملیں گے, جس سے کہ گوسٹ ٹیچرز کا آپ نے ذکر سنا ہے. بایو میٹرک انٹروڈیوس نہیں کراتے, سسٹم بناتے نہیں ہیں. چوری کو روکنے کے لیے سسٹمز آر مسٹ, IT کا استعمال مسٹ, لیکن حکومت سندھ ان دونوں چیزوں کو کبھی بھی نہیں آنے دینا چاہتی, اس سے کہ ان کی چوری پکڑی جائے گی. پھر yet another aspect of the audit report of 2021 which has to be highlighted here is that out of the total observations called out, 242,781 million rupees more than 50% is under the head of the others. یہ موضوع میں آپ کے ساتھ ابھی کور کر چکا ہوں, which is 122,878 million. This can only be termed as a sham and an attempt to dupe the readers of the report. Hiding the true story would have been revealed if details would have been provided. یہ کیا مقصد ہے کہ اتنی بڑی رقم جو 50% سے زیادہ ہے اس کو آپ نے ادرز میں ڈال دیا. بھائی ادرز ہوتے ہیں 5%, 50% نہیں ہوتے. دنیا میں کسی بھی اکاؤنٹ میں ادر کس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب 5% چھوٹے 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 خرچے, جن کو اگر لکھیں تو اس کتاب کا والیوم جو ہے وہ 4 گنا ہو جائے. 50% خرچوں کو تو آپ ادرز میں نہیں ڈال سکتے. ریکارڈ ناٹ شون اینڈ ادرز, ان دونوں کو ٹوٹل کر لے تو ان ڈپارٹمنٹ کا ملتا ہے کہ 60 سے 70% ریکارڈ جو آڈٹ بھی کیا گیا وہ صحیح معنوں میں آڈٹ ہی نہیں ہوا, اس کا رپورٹ میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اسے کہ 50% کے ڈاکومنٹس ہی پروڈیوس کیے گئے اور
50% جو باقی تھا اس کو ادین ادرس میں ڈال دیا. کیا کہانی ہے جو آڈیٹر صاحب کر رہے ہیں اس صوبے کے ساتھ. It is extremely important and an urgent need that the Auditor General Pakistan should be asked to do a performance audit of the Office of the Auditor General Sindh. یہ اکاؤنٹنگ آڈٹ کی بات نہیں کر رہے, پرفارمنس آڈٹ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ آڈیٹر جنرل سندھ کا پرفارمنس آڈٹ ہونا چاہیے. اور بہتر تو یہ کوئی تھرڈ پارٹی کرے, اس سے کہ یہ سرکاری بھائی جو ہے, جو پیٹی بند بھائی ہیں, یہ ایک دوسرے کی سپورٹ بڑی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو بگ فائیو ہیں ان میں سے کسی کو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو ان میں سے کسی کو اپوائنٹ کرنا چاہیے جو ان کا پرفارمنس آڈٹ کرے کہ ان کے طریقہ کار کیا ہے آڈٹ کرنے کے, کیا وہ طریقہ کار درست ہے یا نہیں ہے. یہ 50% سے زیادہ ڈاکیومنٹس پروڈیوس کیسے نہیں ہو سکتے ہیں, ادرز میں کیسے جاتا ہے. یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. It is extremely important کہ آڈیٹر جنرل سندھ کا وہ پرفارمنس ہے. The number of scandals and corruption cases continue unabated. No cases have been sent to anti-corruption department, nor have any comments placed on the annual confidential reports of such officers, which should have been called out under the name and shame policy. It is very sad that the Auditor General has even failed to point out that many officers who have done plea bargain with NAB are in important positions and continuing with their wage, in fact, also recovering the fines that they had to pay from the coffers and the general public they are dealing with. آپ کو پتا ہے نا کتنے ابھی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, کتنے افسران کو اپوائنٹ کیا. ہائی کورٹ نے حکم دیا گورنمنٹ آف سندھ کو کہ وہ تمام افسران جن کا نیب پہ فیصلہ ان کے خلاف آیا ہے یا انہی نے پلی بارگین کی ہے, ان کو فی الحال ان کی پوزیشن سے ہٹایا جائے. میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کو پرماننٹلی ہٹنا چاہیے. اس سے کہ جس نے ایک دفعہ چوری کی اس سے کیا امید رکھتے ہیں. ایک دفعہ چور اس وقت چور کہلاتا ہے جب اس کی چوری پکڑی جاتی ہے. کیا ہم ایک دفعہ جس نے چوری کی, ہم نے کہا پہلی دفعہ چوری کی ہے چلو معاف کر دیں, ارے وہ سالوں سے چوری کر رہا ہے اس جگہ بیٹھے ہوئے. اور اگر کوئی ایسا کیس ہے وہ جا کے ہائی کورٹ میں اپنی انوسنس ثابت کرے, ایگزونریٹ کرے آئے اپنے آپ کو اور آ جائے, ورنہ ایسے تمام افسران کو معطل کرنا چاہیے. In fact, there is a need that the Auditor General should be asked to carry out the performance audit of the entire government of Sindh. اس سے کہ یہ پوری حکومت سندھ جو کاغذات نہیں دیتی آڈیٹرز کو, اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کاغذات غائب کر دیتے ہیں, وہ کاغذات بنتے ہی نہیں ہیں, وہ پروسیجر فالو ہی نہیں کرتے, وہ رولز کا کوئی خیال ہی نہیں رکھتے. تبھی تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہم کاغذ نہیں دیں گے, اسے کاغذ دیں گے تو پھنسیں گے. کاغذ نہ دینا جرم کرنے کا سب سے بڑا ثبوت ہے. اس سے کہ اگر کسی نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہوتا تو اسے کاغذ دینے میں کیا اعتراض؟ کیونکہ یہ کاغذ نہیں دیتے ان کا جرم ثابت ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ آڈیٹر جنرل سندھ کا بھی کیا جائے اور گورنمنٹ آف سندھ کا بھی پرفارمنس آڈٹ کیا جائے. اور یہ جتنی کتابیں چھپی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے ردی پیپر کے, اس سے کہ اس سے آج تک کچھ ثابت نہیں ہوا. نہ یہ پڑھی جاتی ہے, نہ کھولی جاتی ہے, نہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ان پہ کوئی کام کرتی ہے. یہ قوم کے ساتھ ایک مذاق ہے. جو پاکستان پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ یہ چیئرمین شپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی اپوزیشن کے پاس ہونی چاہیے. وہ رول نیشنل اسمبلی کے لیے, وہ رول پنجاب اسمبلی کے لیے, لیکن سندھ اسمبلی میں بقول میرے بھائی حلیم عادل شیخ کے کہ جو یہاں سندھ کا کانٹریکٹر مراد علی شاہ ہے, اس کو حکم ملتا ہے کہ یہ اصول یہاں نہ ماننا بچے ورنہ پھنس جائیں گے. وہ تو ویسے ہی پھنس رہا ہے, سندھ بینک میں پھنس رہا ہے, بہت سارے معاملات میں پھنس رہا ہے.
لیکن یہ بھی جرم اس کے نام ضرور آتا ہے کہ وہ جس طرح حکومت چلا رہا ہے اس کے اندر ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, گڈ گورننس نہیں. The effect of this corruption can be seen every year. For they have been in power for the last 13 years and they have continuously looted the coffers of this province and has done great injustice to the confidence which the public had reposed in them. 13 سال بڑے سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہم پرفارمنس کی بیسس کے اوپر آتے ہیں. بھائی وہ پرفارمنس نظر بھی تو آنی چاہیے. کراچی کو بسیں تو ملنی چاہیے, پانی تو آنا چاہیے, کوڑا تو اٹھنا چاہیے. میں صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا, پورے سندھ کی بات کر رہا ہوں. صحت کا نظام تو اچھا ہونا چاہیے, اسکولوں کو تعلیم کا معیار بہتر ہونا چاہیے. ساری رپورٹس یہ دکھاتی ہے کہ تعلیمی نظام سندھ میں خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا ہے. یہ سب چیزوں کو اگر دیکھیں تو اس کے زیادہ اور کیا پروف چاہیے ہوگا کہ سندھ کے اندر بدعنوانی کا راج ہے. اور یہ خط ہم نے گورنر صاحب کو بھیجا ہے اور اس امید سے بھیجا ہے کہ صدر پاکستان ہماری اس التجا کو سنیں گے اور سندھ میں جہاں کرپشن کا راج ہے اس کے سدباب کرنے کی کچھ نہ کچھ کاوشیں کریں گے کہ وہ لوگ جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں ان کو احتساب کے کھٹہرے میں لایا جا سکے. اگر آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہیں تو میں حاضر ہوں. جی سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ IMF نے شرح سود 12% تک رکھنے کا کہا تھا, جبکہ آپ کی حکومت نے 13.25% جو ہے اس کو کر دیا. تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیا آپ چند سرمایہ داروں کو کوئی فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہی کی ہم نام ہے فردوس عاشق عوام صاحبہ, انہوں نے تھپڑ رسید کیا ہے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں میں پہلی چیز کا تو جواب دے سکتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ کیا تھا 13.5% کا, یہ افراط زر روکنے کے لیے کیا جاتا ہے. اور جب کووڈ کا مسئلہ آیا تو اکانومی کو سسٹین کرنے کے لیے تو اس حکومت کی یہ بھی تھی کہ اس نے 13.5% سے 7% پہ لائی. اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ بھارت جو پازیٹیو 8% پہ تھا اور پچھلے مہینے جو ان کی رپورٹ آئی وہ نیگیٹو 7.75% پہ, اور پاکستان جو کہ نیگیٹو 0.4% پہ تھا وہ پازیٹیو 3.94% پہ چلا گیا. یہ اس حکومت کی اچھی حکمت ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا. اس وقت تمام انڈیکیٹرز یہ شو کر رہے ہیں کہ جو فیصلے حکومت وقت نے کیے اس کے پازیٹیو ریزلٹس آئے, خاص طور پہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, ہاؤسنگ سیکٹر, ٹورزم, انوائرمنٹ, اور جو آپ یہ سمجھتے ہیں ایگریکلچر, اس سے کہ گندم کی پیداوار, گنے کی پیداوار, چاول کی پیداوار ریکارڈ ہوئی. اور غربت کی کمی کی طرف تقریباً 1100 ارب روپے جو ہے دیہاتوں کے اندر ٹرانسفر ہو گئے, ہمارے دہقان کو ملے ہیں وہ پیسے, جس کی وجہ سے آپ کو نظر آتا ہے کہ موٹر سائیکلوں کی سیل, ریفریجریٹر کی سیل, ٹیلی ویژن کی سیل دیہی علاقوں میں بے تحاشا بڑھ گئی. اچھا, فردوس عاشق عوام صاحبہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی مجھے وہ پروگرام میں نے دیکھا نہیں تو مجھے پتا نہیں ہے کہ کیا بات کہی تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ بات نہ سنی جائے کہ ان صاحب نے کیا کہی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر صبر و تحمل سے کام لیں بہتر ہے, لیکن کچھ معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ تھپڑ مارنا ضروری ہوتا ہے. دیکھیے پہلی چیز
मेरे ऊपर नैब का कोई केस नहीं। एक हबीब ग्रुप की कॉर्पोरेट पॉलिसी है कि जब भी कोई चीज किसी कंपनी में इंक्वायरी शुरू होती है तो उसके मौजूदा या साबका डायरेक्टर्स जो हैं उनको ये कहा जाता है कि आप बेल बिफोर अरेस्ट अप्लाई करो। मैंने बेल बिफोर अरेस्ट अप्लाई किए, मेरा नाम नहीं है, मैं कोई उस कंपनी का शेयर होल्डर नहीं हूं, मैं उस कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था और मैं ये कह सकता हूं अपने खुदा को हाजिर नाज़िर जान के कि मैंने ना कोई बदअज़मानी की। मैं एक मुस्तनद टैक्स पेयर हूं और मेरे टैक्सेस का रिकॉर्ड आया है, उसके अंदर आपको मेट्रो या मैक्रो के अंदर मेरी कोई शेयर होल्डिंग नजर नहीं है। और जहां तक देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने बीआरटी की इंक्वायरी रुकवाई कि पहले मंसूबा मुकम्मल हो और उसके बाद इंक्वायरी हो। इस वक्त कौम के लिए सबसे अहम काम जो है वो ये है कि वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़े। अगर हम हर चीज का जवाब देने को तैयार हैं और कोई चीज छुपी नहीं है, लेकिन इस काम के अंदर हम कोई रुकावट पसंद नहीं करते, हमने ये अगर ये खबर छप सकती है कि नैब ने कोई इंक्वायरी करना चाहता है तो वो जरूर करता रहे, लेकिन वैक्सीनेशन के काम को नहीं रोका जा सकता। हमारा जो टारगेट है इंशाअल्लाह इस कौम के लिए वो हम दिसंबर तक जरूर पूरा करेंगे। 7 करोड़ आवाम को हमने लगानी है और वो जो वैक्सीनेशन प्रोक्योर की जा रही है उसके ऊपर कौन सी प्रोसीजरल इश्यूज है जिसके ऊपर उनको ऑब्जेक्शन है, लेकिन इंशाअल्लाह वहां जब आप पाएंगे और जब वो रिकॉर्ड का सही तरीके से देखा जाएगा तो ट्रांसपेरेंसी रखेगी। थैंक यू।